लोग, पीपल। और तरतीब के लिहाज से ये जो है कुरान में सबसे आखिरी सूरा है, और इस सूरे का नंबर है 114, यानी 114। इसमें एक रुकू है और 6 आयत हैं। ये मक्की सूरा है। और हर सूरे के नाजिल होने पर या भेजी जाती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अल्लाह ताला ने जो कुरान पूरी हम लोगों के लिए दी है, तो कुछ ना कुछ वजह होती गई है, कोई रीजन था, कोई स्टोरी थी। तो उसके उस पे अल्लाह ताला आयत और सूरे नाजिल करते रहते थे, कि जिससे हम लोग सही रास्ते पे चलें, या कोई परेशानी है तो वो हम कैसे दूर कर सकते हैं। इस तरह से चीजें वो करते थे, अल्लाह ताला भेजते रहते थे। तो इस सूर्य के आने की भी एक वजह थी। वो वजह एक जो है स्टोरी है, वाकया है। अब वो स्टोरी बताते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी थे, था, उसका नाम था लुबैद बिन आसिम। उन्होंने जादू कर दिया था, तो उसके असर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। तब अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से ये दोनों सूरतें, सूरह नास और सूरह फलक को भेजा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आपके ऊपर जादू हुआ है। और ये बताया कि वो एक कुआं है, वहां पर जो है ये जादू का चीज वहां पर है, यानी वेल में। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा वहां पर, और उससे मंगवाया। तो वो जादू की जो चीज थी, वो एक जो है कंघी थी। कंघे में जो है बालों के साथ एक तांत होता है, यानी डोरी होती है, वो जो है उसके जैसा था, डोरी की जैसा। तो वो 11 गांठें उस पे पड़ी थी, नॉट लगी हुई थी। और एक मोम की जो है पुतला था, पुतला जैसे कपड़े की गुड़िया उड़िया नहीं बनाते, उस तरह से था। और उसमें जो है बहुत सी सुइयां लगी हुई थी, निडिल चुभी हुई थी सारी। तो जिब्राइल अमीन ने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कहा कि आप इन दोनों सूरतों को पढ़िए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन सूरतों की आयत शुरू की, तो वो एक एक आयत पढ़ते जाते थे, और वो नॉट जो थी धागे में, वो खुलती जाती थी, और जो सुई जो है चुभी हुई थी पुतले पे, वो एक एक सुई निकलती जाती थी। और ऐसे करके जब तक ये सूरह खत्म हुई, दोनों पूरी हुई, तब जो है वो सारी नॉट जो है गिरे जो है सारी खुल गई, और सुई भी सारे जो है वो पुतले से निकल गई, डॉल जो थी। और साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत भी ठीक हो गई। अब आते हैं सूर्य की तरफ। ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अब सूर्य स्टार्ट करते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल, कह दीजिए, मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब से। मलिकिन नास, इंसानों के बादशाह से। इलाहिन नास, इंसानों के माबूद से। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शर से, वसवसे डालने वाले के, जो बार बार पलट कर आता है। अल्लजी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वसवसे डालता है इंसानों के दिलों में। मिनल जिन्नती वन्नास, वो जिन्नात में से हो या ख्वा इंसानों में से हो। अब इसमें पहली जो सूरह है, इसमें पहली आयत जो है, इसमें रब, दूसरी आयत में मलिक, तीसरी आयत में इलाही, ये तीन अल्फाज जो आए हैं वो अल्लाह की सिफात है, यानी कि अल्लाह की क्वालिटी है। तो पहली क्वालिटी क्या है? रब। रब बिन नास, यानी लोगों का रब। तो वो हर तरह के लोगों को पालने वाला है, चाहे वो मुस्लिम हो या मुसलमान नहीं हो, अल्लाह को मानते हो या ना मानते हो। और दुनिया की हर चीज, जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, सबका पालने वाला कौन है? हमारा रब है। दूसरा, मलिकिन नास, बादशाह, यानी जो हुक्म करता है वही होता है। ना वो कभी थकता है, ना वो कभी सोता है, ना कभी उसको सुस्ती आती है, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज पर कादिर है वो। तीसरा, इलाही नास, लोगों और इंसानों के माबूद, यानी कि जिनकी हम इबादत करते हैं, उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए, हम सिर्फ उसी की ही इबादत करते हैं। तो अब इन तीनों आयतों में अल्लाह ताला की सिफात बताई गई है। पालने वाला भी वही है, बादशाह भी पूरा वही है दुनिया का, और इबादत के लायक भी वही चीज है, वही है। उसके अलावा हम किसी की इबादत नहीं कर सकते। और ये सब अल्लाह की सिफात हैं। इन सब का
اللہ سے جب ہمیں کچھ مانگنا ہو یا دعا کرنی ہو تو پہلے اللہ کی تعریف کر کے، یعنی ان کی یہ جو کوالٹی ہے اس کو بتا کر پھر اللہ سے جو ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول کریں گے۔ من شر الوسواس الخناس، اب اس میں جو ہے وسوسہ ہے، وسوسہ کیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ شر کہتے ہیں بری چیز کو، بری کوئی بھی برائی جو ہے وہ شر ہوتی ہے۔ وسوسہ ہوتا ہے چھپی ہوئی آواز، یعنی کہ ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتی ہے پر وہ ہم سے جو ہے برے برے کام ہوتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے کیا کرتا ہے؟ انسان کے دلوں میں بری بری باتیں ڈالتا رہتا ہے۔ جیسے سب سے پہلے جیسے بچوں کے لیے ہے کہ جھوٹ سکھا دیتا ہے، کہ تم چھوٹا سا کچھ غلط ہو جائے تو اندر سے من سے آواز آتی ہے کہ نہیں بتاتے اس کو ہم، چاہے گھر میں پیرنٹس سے ہو یا کبھی ٹیچر سے ہو، تو آدمی اس کو چھپا کے کیا کرتا ہے؟ دور سے جھوٹ بول دیتا ہے۔ تو وہ بھی شیطان ہی من میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ ہمیں دکھتا تو نہیں ہے لیکن ہمارے اندر سے ہی تو آتا ہے جھوٹ بولنا کہ ہم بول دیں اس کو۔ اور خناس ہوتا ہے کہ بار بار آنے والا، کھسک جانے والی اور بار بار آنے والی۔ تو کھسک جانے سے کیا مطلب ہے؟ جب ہم اللہ کی ذکر کرتے ہیں یا اللہ کی چیزیں پڑھتے ہیں، نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہم دل لگا کے اللہ کو بالکل سچے دل سے پڑھ رہے ہیں تو وہ شیطان وہاں سے کھسک جاتا ہے۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں پہ پھر وہ نہیں آتا ہے۔ لیکن اب ہم جب اللہ کی یاد سے یا اللہ کی باتوں سے دور ہوتے جاتے ہیں تو پھر وہ بار بار پلٹ پلٹ کے آتا ہے۔ تو خناس کا یہ ہے، بار بار پلٹ کے آتا ہے۔ یوس وسو فی صدور الناس، اور وہ بار بار جب پلٹ کے آتا ہے وہ دل میں، انسانوں کے دل میں پھر وہ باتیں جمتی جاتی ہیں، وہ پھسپھسا کے دماغ میں سے دل میں ڈالتا رہتا ہے اور وہ جو ہے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر وہ آدمی کو بری نہیں لگتی، خراب نہیں لگتی، جب وہ بار بار چیزیں کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ کچھ نقصان تو ہو نہیں رہا ہے، تو اس لیے وہ چیزیں صحیح ہیں۔ تو کبھی نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو دل نہیں لگتا ہے، کبھی ادھر کی سوچتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں، کھجلی ہونے لگتی ہے، کبھی ٹیڑھے ہوتے ہیں، کبھی وہ ہوتے ہیں۔ تو سب میں اللہ تعالیٰ جو ہے اگر دل لگاتے ہیں تو پھر شیطان دور رہتا ہے، تو یہ سب چیزیں نہیں لگتی ہیں، نیند آنے لگتی ہے، اونگ آتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہم دل سے نماز پڑھیں گے تو شیطان پھر دور رہتا ہے، پھر ہم بہت اچھے سے نماز اپنا پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ سورہ ہو گئی۔ اب جو ہے اس سورہ کے بارے میں کئی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو سورہ پڑھتے تھے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں سوروں کو وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بستر پر سونے جاتے تھے تو سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ یہ تینوں سورے پڑھ کر، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ پھونک کر پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے تھے، اور یہ 3 دفعہ عمل کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ نظر بد سے کیسے بچے، جیسے ہوتا ہے نا نظر لگ جاتی ہے بچوں کو، تو اس سے کیسے بچنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے بچنے کے لیے ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے رہنا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ سورہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب جو ہے اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ پہلا لیسن یہ کہ یہ ہر شر یعنی ہر برائی سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینی چاہیے ہم کو اس سے، اور خاص طور پر ان خیالوں سے جو ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے جو ہے کبھی ہم غلط کرتے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، نہیں پتہ چلتا ہے، لیکن اس سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے۔ اور دوسرا ہے جب برے خیال آتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کر کے اور یہ سورہ پڑھ لیا کریں، تو اس سے برائی، دل میں جو برائی آتی ہے وہ بھاگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں جب ہم اس سوروں کو لگاتار پڑھتے رہتے ہیں، سوتے ٹائم پڑھتے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں تب پڑھتے ہیں، یا خالی ہوتے ہیں ڈر لگتا ہے تب پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہر چیز سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم بستر پہ سونے کے لیے جائیں تو ہم اس کو پڑھ کر سوئیں، تو نیند میں، خواب میں جو بری چیزیں ہیں وہ اکثر ڈر جاتے ہیں بچے لوگ یا بڑے لوگ، تو وہ ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ اور جب بیمار ہو تب بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ہی سورے کا پورا خلاصہ ختم ہو گیا ہے۔ اب جو ہے تجوید پر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ اب مجھے چیٹ تو نہیں دکھ رہا ہے، امرین آپ دیکھیے گا۔ جی جی ٹھیک ہے، اب جو ہے تجوید کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، قل میں قاف جو ہے
ہیوی لیٹر ہے ان کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور واو اعوذ میں واو مدہ ہے، اس کو 2 کاؤنٹ تک پڑھیں گے. برب الناس میں جو ہے نون مشدد ہے، اس پہ غنہ کریں گے اور 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. ملک الناس میں، اس میں یہاں پہ بھی نون مشدد ہے، یہاں پہ بھی ادغام ہو رہا ہے تو غنہ کریں گے، اور نون کے ساتھ الف مدہ لگا ہوا ہے تو اس کو بھی 2 کاؤنٹ کھینچیں گے، اور اس پہ شدہ ہے تو زور دیں گے. الہی ناس، ناس میں بھی پھر وہی دوبارہ آ گیا، اور لام کے اوپر الف وہ ہے فتح مستقیمہ ہے تو اس کو 2 کاؤنٹ لمبا کریں گے. من شر الوسواس الخناس، اس میں جو ہے اخفا ہے، نون ساکین کے بعد شین آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوتا ہے. من شر، ناک میں آواز جو ہے چھپی رہے گی. خناس میں خا جو ہے ہیوی لیٹر ہے، اس کو ہم ہیوی پڑھیں، موٹا پڑھیں گے. اور یوگسوسو یہ تو وہی ہے. یہ الذین میں یا مدہ ہے، اس کو 2 کاؤنٹ لمبا کریں گے. یوگسوسو میں نارمل پڑھیں گے. فی میں یا مدہ ہے، اس کو 2 کاؤنٹ لمبا کریں گے. صدور ان میں سواد موٹا ہے، اس کو جو ہے ہیوی لیٹر ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. واو مدہ ہے، اس کو 2 کاؤنٹ لمبا پڑھیں گے. ناس ویسے جیسے بتا دیا ویسے ہی ہے. نیچے جنتن اور والناس میں بھی نون مشدد ہے، اس کو بھی زور دے کے سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور غنہ کریں گے. یہ ہو گیا آپ کا تجوید کا. یہ کمپلیٹ ہو گیا. ریکارڈنگ آف کر دیں. اور اب کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ جو ہے، کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا ہو تو وہ بتائے. میم سورہ فلق اور ناس کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ پلیز آف ریکارڈنگ آف کر دیں پلیز. ہوں ایک